बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साइफ़र केस पर बहुत बड़ी पेशरफ्त इस लिहाज से हुई है कि इस एक मुकदमे के अंदर से 4 मुकदमे निकलेंगे। अगर 4 नहीं तो कम से कम 3 मुकदमे निकलेंगे। एक मुकदमे में इमरान खान को फांसी घाट से बुलावा आएगा, दूसरे में 7 साल कैद हो सकती है, तीसरे में फिर 7 साल कैद हो सकती है। FIA ने 25 तारीख को इमरान खान को बुला लिया है और ये सारी डेवलपमेंट हुई है आज़म खान, जो इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनके उस बयान के बाद जो उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने दिया। पुलिस के सामने दिए गए बयान की कानूनी अहमियत पर सवाल होता है, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान जो है वो बहुत अहम, और ये जो बयान आज़म खान ने दिया है ये इमरान खान के लिए डेथ वारंट हो सकता है। और साइफ़र केस जो है इसके अब कम से कम 3 या 4 हिस्से हम कर सकते हैं, कम से कम 3 लेकिन 4 भी। एक हिस्सा तो जो सबसे हल्का हिस्सा है वो ये है कि इमरान खान की गिरफ़्तारी होगी और उससे कहा जाएगा कि जो साइफ़र तुम्हारे पास था, जो कापी तुम्हारे पास थी, वो कहाँ है, उसे पेश करो। इस मुकदमे को उन्वान दिया जाएगा कि गिरफ़्तारी बराए बरामदगी सरकारी कागज़ात, क्योंकि इमरान खान ने ख़ुद एक TV चैनल पर बैठकर ये बयान दिया था कि साइफ़र मेरे पास था, गुम हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। इतना मासूम बना कि गुम हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। साइफ़र जैसी कीमती चीज़ जिस पर इसने अपना वो पूरा बयानिया खड़ा किया था, और वो झूठा बयानिया था कि अमेरिका ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की है, और इस साइफ़र में लिखा है कि तहरीक अदम एतमाद लाओ। आपको याद होगा कासिम सूरी नामी एक फराडिये ने एक जलसा आम में ख़िताब करते हुए कहा था कि तहरीक अदम एतमाद बाद में आई, साइफ़र में तहरीक अदम एतमाद का हुक्म पहले दिया गया, जबकि साइफ़र में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। और आज़म खान ने अपने बयान में ये बताया कि ये सारी साजिश घड़ी गई, और इमरान खान ने मुझे कहा कि हम इससे खेलेंगे और इसमें गैर मुल्की मुदाखलत बल्कि गैर मुल्की हुक्म का उनसर शामिल करके अवाम का जहन बदल देंगे। तो चुनाचे पहला जो इशू है वो है बरामदगी का, कि साइफ़र की कापी जो इसने गुम की है, झूठ बोलता है, इसने गुम नहीं की है, इसने कहीं महफूज मुकाम पर रखी है। और इसकी गिरफ़्तारी सबसे पहले इसकी गिरफ़्तारी इस केस में होगी कि वो कागज़ कहाँ है, निकाल लो। और आपके इल्म में है कि ये कागज़ निकालने के लिए जुडिशल रिमांड नहीं होगा बल्कि जिस्मानी रिमांड होगा। और इसने अगर ठुकाई से बचना है, कौन सा होता है 10 नंबर का छितर जो पुलिस के पास होता है, उस छितर की छितरौल से अगर बचना है और जिस्म को इस छितरौल के नतीजे में नीलो नील होने का मौका नहीं देना, तो इसे ये साइफ़र का कागज़ बताना पड़ेगा कि इसने कहाँ छुपाया है, कहाँ रखा है। नाज़रीन, PTI का सोशल मीडिया और PTI के हामी एंकर पर्सन इस मसले को सादा सा बनाकर पेश करते हैं, बल्कि गुमराही का रंग दे रहे हैं। मसलन वो ये कह रहे हैं कि ये पहले तो कहते थे कि साइफ़र है ही नहीं, तो अब कहते हैं साइफ़र है, और ये तो हुकूमत खुद तज़ाद बयानी का शिकार होगी। ये एक ऐसा झूठ है, वो जानबूझकर बोल रहे हैं PTI के हामियों को मुतमईन करने के लिए। साइफ़र तो था और अमरीकी हुकाम ने उसमें गैर मुनासिब ज़बान इस्तेमाल की थी, उस पर एहतजाज भी किया गया था, अमरीकी सफ़ीर को तलब भी किया गया था, वो सब कुछ हुआ था। मसला ये नहीं था, मसला जो था वो ये था कि साइफ़र में पाकिस्तान की फ़ौज को इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए कोई हदायत नहीं की गई थी। एक नामुनासिब मुदाखलत थी जो गैर मुमालिक अक्सर करते रहते हैं। बाज़ औक़ात उनके मुतालबे ऐसे होते हैं कि जो मुदाखलत के ज़िम्मन में आते हैं। जैसे एक मरतबा ईरान ने कहा था कि पाकिस्तान उन दहशतगर्दों को पकड़ कर हमारे हवाले करे जो ईरान में दहशत गर्दी करके वापस पाकिस्तान चले गए। इस पर पाकिस्तान ने ईरान से एक मुनासिब अल्फाज में एहतजाज किया था। ये भी एक किस्म की मुदाखलत थी, लेकिन इस मुदाखलत में और जो शोर इमरान खान ने मचाया उसका इससे आपस में कोई मुवाजना नहीं बनता है। तो नाज़रीन, एक तो हिस्सा ये है, और दूसरा हिस्सा ये है कि इमरान खान ने जालसाजी की, यानी जो बात साइफ़र में नहीं थी वो इसने लिखी, अवाम को गुमराह करने के लिए एक झूठ गढ़ा, और इसका आज़म खान से एतराफ़ किया कि हमने ये झूठ अवाम को गुमराह करने के लिए गढ़ा है, और हम अब अवाम का जहन बदल कर रख देंगे। तो एक तो ये केस बनेगा जालसाजी का, जिसमें सज़ा है 7 साल की।
یہ جال سازی بڑی خطرناک تھی، کیونکہ اس کے ساتھ ہی پھر جڑا ہوا تیسرا جو معاملہ ہے کہ اس جال سازی کے ذریعے فوج کے خلاف عوام کو بدظن کیا گیا، کیونکہ تاثر یہ دیا گیا کہ امریکی حکومت نے فوج کو حکم دیا تھا کہ وہ عمران خان کا تختہ الٹے، اور فوج نے الٹ دیا۔ یہ فوج کے خلاف ایک بغاوت کرانے کا ایک اور مقدمہ بنتا ہے، اور سب سے خطرناک مقدمہ جو بنتا ہے وہ ہے کہ سرکاری کاغذ سائفر موجود تھا، اس میں کیا لکھا تھا کیا نہیں لکھا تھا وہ الگ بحث ہے، اس کا ہم نے ذکر کر دیا اور سب کو پتہ بھی ہے، لیکن اس سائفر کو جیسا کہ اعظم خان نے کہا کہ میرے منع کرنے کے باوجود یہ سائفر اس نے مجھ سے لے لیا اور جا کر جلسہ عام میں لہرا بھی دیا۔ یہ ہے سرکاری راز کو افشا کرنے کا جرم، جس کو کہتے ہیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کوئی خلاف ورزی کرنا۔ اس کے تحت جو سنگین جرائم جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اس میں سر فہرست یہ ہے کہ اس نے امریکہ کے ساتھ پاکستان کے سفارتی تعلقات کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت بھی امریکہ اور یورپ کے سفارتی پاکستان میں جو سفیر موجود ہے، ان سب نے حیرت کا اظہار کیا تھا کہ یہ کیسا وزیر اعظم ہے، کیسی بات کر رہا ہے، کیونکہ تمام سفیروں کو یہ پتہ تو چل گیا تھا پاکستانی دفتر خارجہ اور امریکی دفتر خارجہ کے ذرائع کے حوالے سے کہ اصل میں بات کیا ہوئی تھی، اور عمران خان نے اس کو کس طرح اس میں غلط مواد اپنی طرف سے شامل کر کے اسے غلط پیش کیا۔ بلکہ ایک مرتبہ عمران خان نے یورپی یونین کے سفیروں کی مذمت جلسہ عام میں کر ڈالی کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ پاکستان یوکرائن کی جنگ میں روس کی مخالفت کرے۔ دنیا بھر کے ملک ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، مدد دینا نہ دینا، درخواست ماننا نہ ماننا ان ملکوں کی ثبات پر ہوتا ہے۔ یہ سفیروں کی طرف سے ایسی مدد مانگنا کوئی جرم نہیں، بلکہ اس ملک کا وزیر اعظم بھی اگر مدد مانگے تو وہ بھی کوئی جرم نہیں۔ یہ تو اس ملک کی پالیسی پر مبنی ہے کہ وہ حمایت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ پاکستان کشمیر کے لیے دنیا بھر کے ممالک سے حمایت طلب کرتا ہے، کچھ ملک ہماری حمایت کرتے ہیں، کچھ انکار کر دیتے ہیں، لیکن کسی نے اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ مداخلت ہے۔ تو یوکرائن کی جنگ میں ظاہر امریکہ، یورپ اور بہت سارے دوسرے ملکوں کا یہ مطالبہ تھا، یہ اپیل تھی کہ روس نے چونکہ جارحیت کی ہے، اس لیے پاکستان اس جارحیت کی مذمت کرے۔ پاکستان نے انکار کر دیا۔ اس کو عمران خان نے مداخلت کا رنگ دیا اور فوج کو ملوث کرنے کی کوشش کی کہ فوج روس کے خلاف یوکرائن کی جنگ میں امریکہ کی مددگار ہو رہی ہے۔ بلکہ پی ٹی آئی نے بعض ازاں پھر یہ پروپیگنڈا بھی کیا کہ پاکستانی فوج یوکرائن کی فوج کو ہتھیار دے رہی ہے، جہاز دے رہی ہے، میزائل فراہم کر رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ، سارا جھوٹ۔ بالکل پاکستان کا اصولی موقف یہ ہے کہ روس کو یوکرائن پر جارحیت نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اس موقف کے ساتھ ہی پاکستان نے یہ دو ٹوک اعلان کیا تھا کہ ہم غیر جانبدار ہیں، اور خود عمران خان کے دور میں پاکستانی فوج کا یہ بیان سامنے آیا تھا کہ ہم اس قضیے میں غیر جانبدار ہیں، لیکن عمران خان نے سفارتی تباہی کو دعوت دی۔ ناظرین ذرا سوچئے، جب تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی تھی، اس وقت عمران خان نے جب اعظم خان سے یہ بات چیت کی تو اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ اس کی آج کی گفتگو اور اس کے بعد وہ جو کچھ کرنے والا ہے وہ اس کے گلے میں بامحاورہ پھندا نہیں، سچ مچ کا پھندا بننے والا ہے۔ اس وقت اس نے یہ سوچا تھا کہ یہ میں نے بہت بڑا کارڈ کھیل دیا ہے، اور پی ٹی آئی کے ٹی وی پر بیٹھے ہوئے لوگ اور دوسری میڈیا اس کے پرسنز ہیں، جتنے بھی سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، پرنٹ میڈیا، جہاں جہاں بھی اس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس کو ماسٹر کارڈ قرار دیا تھا۔ اب اس ماسٹر کارڈ کا ترجمہ اب اس وقت کیا ہوگا؟ ڈیتھ وارنٹ۔ اور یہاں میں ایسے ہی بات یاد آ گئی کہ عمران خان نے جب بھی کوئی بلنڈر مارا، اس کو مروانے والے اس کے میڈیا کے لوگ ہیں۔ جب بھی عمران خان نے بلنڈر مارا، ان لوگوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا کہ عمران خان نے ماسٹر کارڈ کھیل دیا، عمران خان نے ماسٹر سٹروک کھیل دیا، پتہ نہیں کون، یعنی کیا کیا زمین و آسمان کے کلابے ملائے جاتے رہے کہ عمران خان کی سیاست کا کوئی جواب نہیں، عمران خان ایک ہی وار کرتا ہے اور مخالف ڈھہ کر رہ جاتے ہیں۔ تو آپ اس کے ماسٹر کارڈ دیکھیے۔ اس کا ایک ماسٹر کارڈ وہ تھا جب ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد رد کر دی تھی، اور اس وقت بھی یہ غل مچا تھا کہ عمران خان نے ماسٹر کارڈ کھیل دیا، اور پھر بیچ میں اور بھی بہت سارے ماسٹر کارڈ کھیلے۔ پھر جب اس نے 2 صوبائی اسمبلیاں توڑی تو اس وقت تو ولولہ جو تھا وہ تو 7واں آسمان بھی پار کر کے کہیں اور نکل گیا تھا کہ اتنا بڑا عمران خان نے ماسٹر کارڈ کھیلا ہے کہ اب تو
یہ موجودہ حکومت کا جو یہ آئی ہے اس کا بچنا ممکن نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں بچے گی، وہ بھی اس میں بہہ کر رہ جائے گی، الیکشن کرانا پڑے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ پھر اب وہی اینکر پرسن، وہی میڈیا پرسن، وہی کالم نویس کہہ رہے ہیں کہ ہاں عمران خان نے غلطی کی تھی، غلطی نہیں، بلنڈر کیا تھا، اب یہ مان رہے ہیں۔ تو یہ سائفر والا بھی جو ماسٹر کارڈ تھا اب اس کے گلے کا لغوی معنوں میں پھندا بننے جا رہا ہے، اور اطلاعات یہی ہیں کہ کسی قسم کی نرمی یا لچک یا رعایت کہ یہ سابق وزیر اعظم ہے، اس نے 92 کا ورلڈ کپ جیتا تھا، اس کے پیچھے اسرائیل ہے، اس کے پیچھے امریکہ ہے، اس کے پیچھے بھارت ہے، اس کے پیچھے فلاں ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ساری چیزیں وہ انہوں نے جھاڑو سے ایک طرف رکھ دی ہیں اور کہا ہے کہ اس سائفر کیس پر یہ نہیں بچے گا۔ اور اب میں اپنی طرف سے ایک سوال کر لوں، وہ یہ ہے کہ کیا بندیال اب بھی اسے بچائے گا؟ بندیال نے قاسم سوری کی رولنگ پر اس کو بچایا، جبکہ سپریم کورٹ نے خود کہا تھا کہ قاسم سوری کی رولنگ جو ہے وہ آئین کے خلاف ہے، آئین کو توڑا گیا ہے، یہ سپریم کورٹ کے الفاظ تھے۔ اس غیر آئینی، غیر قانونی، ناجائز، ان اتھورائزڈ ورڈکٹ کے بعد جو قاسم سوری نے دیا کہ یہ تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہو سکتی، عمران خان نے وہ دندان ساز باندر کو خط لکھ کر، یعنی وہ جو ایڈوائس لکھ کر قومی اسمبلی توڑوا دی۔ اس کو بھی ان لوگوں نے ماسٹر کارڈ استعمال کیا تھا کہ دیکھو خان نے کیسا ماسٹر کارڈ استعمال کیا، قومی اسمبلی ہی توڑ دی، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اس کو بھی سپریم کورٹ نے غیر آئینی قرار دیا تھا، آئین کے خلاف قرار دیا تھا۔ لیکن کیا ان دو آئین شکن اقدامات پر سپریم کورٹ کو نہیں چاہیے تھا کہ عمران خان کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ بناتی، لیکن نہیں بنایا، اس کو بچانے کی کوشش کی۔ تو سپریم کورٹ سے ناظرین مجھے یاد آیا کہ کل جو فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف ریٹ درخواستیں ہیں وہ دو بڈھے ٹاؤٹ حضرات نے کی ہوئی ہیں، اور ان پر کل پرسوں تو بندیال نے کہا کہ ہم اس پر بڑا بینچ نہیں بنا سکتے، لیکن کل اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بیچ کا رستہ نکالنے کا تاثر دیا، وہ نکالتا یہ نہیں نکالتا اس سے مجھے بحث نہیں۔ میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بیچ کا رستہ نکالنے کی بات بندیال نے نہیں بلکہ منیب اختر نے کی کہ اگر وہ کوئی گارنٹی وغیرہ ہو جائے، اپیل سماعت کا حق مل جائے اور پتہ نہیں کیا مل جائے تو پھر یہ ٹھیک ہے، پھر ہو سکتا ہے ملٹری عدالتیں بنا لیں۔ اب یہ وہی منیب اختر ہے، آپ نے دیکھا کہ انجام غرور کا کیا ہوتا ہے، غرور کہاں آسمانوں پر پہنچا ہوا تھا منیب کا۔ الیکشن کیس میں جس کا فیصلہ 14 مئی کو الیکشن کرائے جائیں، اس کیس کی سماعت کے دوران منیب کا رویہ دیکھیے اور آج کا رویہ دیکھیے۔ اس وقت منیب جو تھا وہ خود کو پرائم منسٹر سمجھ رہا تھا، پرائم منسٹر، اور اس نے چیف الیکشن کمشنر کے فرائض بھی سنبھال لیے تھے، یعنی ایک طرف تو اس نے گورنمنٹ کو تڑی لگائی، گورنمنٹ کا مذاق اڑایا اور وارننگ دی کہ الیکشن کی ٹائم ٹیبل کی گھڑی ٹک ٹک کر رہی ہے حکومت، یہ ایک دھمکی تھی، اور پھر یہ بھی کہا کہ فیصلہ، عدالتی فیصلہ نہ ماننے کے سنگین عواقب ہوں گے، اور پھر الیکشن کا شیڈول بھی دیا کہ فلاں تاریخ کو کاغذات جمع ہوں گے، فلاں تاریخ کو یہ ہوگا اور فلاں تاریخ کو وہ ہوگا۔ یعنی اس وقت یہ دونوں حضرات بندیال اور منیب اپنے آپ کو خدا بند سمجھ بیٹھے تھے۔ اب وہی منیب جو ہے اس کا رویہ یہ ہے کہ حکومت کے سامنے بچ جا رہا ہے کہ اگر آپ یہ کر لیں، اگر آپ وہ کر لیں تو پھر ہم یہ کر لیں گے۔ یہ صورتحال ہے، غرور کا سر نیچا نہیں ہوا، غرور کا سر رگڑا گیا ہے، غرور کی ناک رگڑی گئی ہے، اور یہ وہی منیب اختر ہے جس نے پنجاب اسمبلی والے کیس میں آئین کو توڑا تھا، آئین کو ری رائٹ کیا تھا، اور اب یہ اس خوف میں مبتلا ہے، اور یہی نہیں، وہ اعجاز الحسن بھی اس خوف میں مبتلا ہے کہ اس آئین شکنی پر ہمیں یہ جو بندیال نے تو چلے جانا ستمبر میں، ہمارا کیا بنے گا۔ اور ان دونوں حضرات کی طرف سے پتہ نہیں کہاں کہاں رابطے نہیں کیے گئے، کہاں کہاں رابطے کیے گئے ہیں کہ جناب ہمیں قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے ہماری سفارش کر دیں کہ وہ جب آئیں تو ہمیں کچھ نہ کہیں۔ تو جناب ان لوگوں نے جن سے انہوں نے سفارش مانگی تھی ان کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ یہ کل پرسوں کی بات نہیں، یہ 15-20 دن پہلے کی بات ہے، اور اس وقت انہوں نے بڑی منت ترلا کیا تھا ان سے کہ آگے حکومت سے نہیں کسی اور سے رابطہ کیا تھا، کسی بہت ہی بڑے طاقت والوں سے رابطہ کیا تھا، اور روتے ہوئے تقریباً ان کی کیفیت تھی کہ روتے ہوئے گزارش کی تھی کہ ہمیں بچاؤ۔ اب قاضی فائز عیسیٰ انہیں چھوڑتے ہیں نہیں چھوڑتے اس پر تو ہم بحث نہیں کرتے، لیکن اندازہ کیجئے کہ کتنا خوف ان پر طاری ہے، اور خود بندیال گھبرائے ہوا ہے کیونکہ اس سے کسی نے بتایا ہے
کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اور فوج کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ چیف جسٹس ہی کیوں نہ ہو، اور ریٹائرمنٹ کے بعد اس کے لیے حالات اچھے نہیں رہتے۔ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا مجھے نہیں پتہ، لیکن وہ اس بات سے ڈرا ہوا ہے۔ تو یہ جناب قصہ ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے آپ نے عمران خان نے جو کلا بازیاں کھائیں، قومی وہ خط لہرایا، 2 مہینے اس پر بیانیہ بنایا، پھر امریکہ کو بیچ میں سے نکال دیا اور کہا کہ امریکہ کا تو کوئی قصور نہیں، وہ تو اس میں غیر متعلق ہے، یعنی خود ہی مان لیا کہ سائفر جھوٹا ہے۔ یہ تو ساری بدماشی باجوہ نے کی، پھر باجوہ کو بھی معاف کر دیا، پھر کسی اور کا نام لے لیا۔ تو یہ جو غرور کا سر نیچا ہوا ہے، یہ عمران خان کے ساتھ بھی کل جو واقعہ ہوا اس پر بھی آپ غور کیجئے۔ جب اس نے خاتون جج زیبا چودھری صاحبہ کی بے عزتی کی تھی، ان کو دھمکی دی تھی، تو وہ کیس چلا تھا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو 2 مرتبہ موقع دیا کہ وہ معافی مانگ لے۔ عمران خان نے انکار کر دیا، معافی نہیں مانگی، اور کہا کہ اگر میرے فکروں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو مجھے اس پر افسوس ہے، یعنی معافی نہیں مانگنی۔ اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، وہ اس حکم عدولی پر ان کو کارروائی کرنا چاہیے تھی عمران کے خلاف، لیکن انہوں نے عمران خان کی یہ بات بھی قبول کر لی جو لاڈلے پن کا انتہا تھی۔ اس کے بعد جب ہائی کورٹ نے دوسری مرتبہ کہا کہ یار بھائی کچھ تو ہمارا بھرم رکھو، جا کے معافی، پھر اس نے مخبری کروائی کہ زیبا چودھری صاحبہ کس دن عدالت نہیں آئیں گی، تو ان کو بتایا گیا کہ وہ کل ان کی چھٹی ہے، کل وہ عدالت نہیں آئیں گی۔ تو یہ پھر اس دن وہاں عدالت میں چلا گیا تاکہ معافی مانگنے سے بچ جائے، اور وہاں جا کر انہوں نے عدالتی عملے سے کہا کہ محترمہ جب آئیں گی، کل یا پرسوں جب بھی آئیں، تو انہیں بتا دینا تھا کہ عمران خان آیا تھا سوری کرنے کے لیے، یعنی ایک مرتبہ پھر اس نے پہلو بچایا۔ لیکن وہ کیس ابھی تک چل رہا ہے سیشن جج کی عدالت میں، کل اس کی سماعت تھی، تو اس سماعت کے دوران اسی عمران خان نے جو غرور کی انتہا پر تھا، اس نے کہا کہ اس نے عدالت میں کھڑے ہو کر، یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کھڑا بھی نہیں ہوا تھا، کرسی پر بیٹھا ہوا تھا ٹانگیں چوڑی کر کے۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کا یہ رویہ تھا، کل سیشن جج کی عدالت میں یہ کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر اس نے اس زیبا چودھری صاحبہ والے معاملے پر معافی مانگی اور گڑ گڑا کر معافی مانگی۔ بس اس نے ہاتھ نہیں جوڑے، ورنہ ہاتھ جوڑنے کی کسر جو تھی وہ بھی اس نے پوری کر دینی تھی۔ تو یہ اس آکڑ خان کی حالت ہے جو آج سے، جس کی 1 سال پہلے کیفیت کیا تھی، اب اس کی کیفیت کیا ہے۔ تو بہرحال اب یہ جو اس کو بلا لیا گیا ہے اس کیس میں FIA نے تحقیقات کے لیے، یہ مسئلہ جو ہے یہ غیر متوقع طور پر زیادہ سنگین شکل اختیار کر گیا ہے، اور باقی تمام معاملات پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 9 مئی کے واقعات کم سنگین ہو گئے، لیکن وہ ان میں ایک ٹھہراؤ ہے، ان میں ابھی کارروائی ہوگی۔ لیکن یہ جو سائفر والا واقعہ ہے، اور ناظرین یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اعظم خان صاحب ہیں، انہوں نے کچھ اور گواہیاں بھی دینی ہیں، اور وہ بھی بڑی خطرناک ہوں گی، کچھ اخلاقی حوالے سے ہوں گی، کچھ مالی لحاظ سے ہوں گی، کیونکہ اس کی ہر مالی کرپشن کا گواہ بھی اعظم خان ہے، اس کی ہر جنسی کرپشن کا گواہ بھی اعظم خان ہے، اور اس کی دوسری بدماشیوں، غبن گھپلے اور پتہ نہیں کیا کچھ اس نے نہیں کیا ہوگا، وہ سب کا گواہ اس کا ایسا پرنسپل سیکریٹری تھا جس کے پاس ڈوئل منصب تھا، ایک تو پرنسپل سیکریٹری ہونے کا، دوسرا اس کا رازدار ہونے کا، لنگوٹیا یار ہونے کا۔ عمران خان اعظم خان کو اب یہ کہتا ہے کہ اعظم خان نے جو بیان دیا ہے میں تو اس پر اعتبار ہی نہیں کرتا جب تک کہ میں اس کی اپنی آواز میں یہ بیان نہ سن لوں۔ تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اب تم اعتبار کرو یا نہ کرو، کسی کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اعظم خان نے جو بیان درج کرایا ہے وہ SP کے سامنے نہیں ہے، وہ مجسٹریٹ کے سامنے ہے۔ اور دوسرا تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کسی وقت بھی اعظم خان ایک پریس کانفرنس کر کے سب کچھ بیان بھی کر سکتا ہے، اس طرح تمہارا یہ آواز سننے کا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔